السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے دوستو؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے۔ آج ہم آپ کے سامنے منصوبات کی بحث چھیڑیں گے۔ اب تک ہم لوگوں نے مرفوعات کا مذاکرہ کیا اور شاید کہ پہم 3 یوم کے مذاکروں سے ہمیں مرفوعات یاد ہو گئے ہوں گے۔ اب ہم منصوبات کی بحث چھیڑیں گے۔ منصوبات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو میرے دوستو، منصوبات ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے کتابوں میں، بس استحضار کی خاطر بطور تذکیر یہ میں بحیثیت آپ کے سامنے مذکر کے ہوں، معلم کے نہیں ہوں، اور آپ ہمارے لیے بھی مذکر ہیں۔ آپ کی ذات سے ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے، اس بہانے سے مجھے بھی مطالعے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو منصوبات 12 ہیں۔ نمبر 1 مفعول مطلق، نمبر 2 مفعول به، نمبر 3 مفعول لہو، نمبر 4 مفعول فیہ، نمبر 5 مفعول معہ، نمبر 6 حال، نمبر 7 تمییز، نمبر 8 مستثنی، نمبر 9 افعال ناقصہ کی خبر، نمبر 10 حروف مشبہ بالفعل کا اسم، نمبر 11 ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر، اور نمبر 12 لائے نفی جنس کا اسم۔ پھر سے ایک بار ہم بولتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ بھی بولیں۔ منصوبات 12 ہیں۔ نمبر 1 مفعول مطلق، نمبر 2 مفعول به، نمبر 3 مفعول لہو، نمبر 4 مفعول فیہ، نمبر 5 مفعول معہ، نمبر 6 حال، نمبر 7 تمییز، نمبر 8 مستثنی، نمبر 9 افعال ناقصہ کی خبر، نمبر 10 حروف مشبہ بالفعل کا اسم، نمبر 11 ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر، اور نمبر 12 لائے نفی جنس کا اسم۔ تو سب سے پہلے ہم مفعول معہ کی مختصر جھلک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی اور دوسروں کو سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی کہ مفعول معہ ہم پہچانیں کیسے۔ مفعول معہ ہمیشہ مصدر ہوا کرتا ہے۔ مفعول معہ ہمیشہ مصدر ہوتا ہے۔ مفعول معہ ہمیشہ مصدر ہوتا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ مفعول معہ ہمیشہ مصدر ہوگا۔ مصدر ضربن، مصدر اکلن، مصدر جلوسن، مصدر قعودن، مصدر کتابتن، مصدر ذہابن، مصدر نومن، نام ینام نومن یہ مصدر ہے۔ اکل یاکل اکلن، اکلن یہ مصدر ہے۔ تو مفعول معہ ہمیشہ مصدر ہوتا ہے۔ مفعول معہ معاف کیجیے گا، مفعول مطلق کی بات کر رہا ہوں۔ مفعول مطلق 3 معنوں کے لیے مستعمل ہے۔ مفعول مطلق 3 معنوں کے لیے مستعمل ہے۔
नंबर 1 ताकीद, नंबर 2 हैअत, नंबर 3 नौइयत। नंबर 1 ताकीद, यह मफ़ऊल मुतलक 3 मानों के लिए मुस्तअमल है, 3 मानों में मफ़ऊल मुतलक का इस्तेमाल होता है। नंबर 1 ताकीद, नंबर 2 हैअत और नंबर 3 अदद। नंबर 3 अदद। हर एक की मिसाल मैं आपको दूं। इन तीनों में यानी ताकीद में, हैअत में और अदद में, इन तीनों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ताकीद का होता है। ताकीद, ज़रबतु ज़रबन, मैंने बहुत खाया, गलत नहीं, मैंने बहुत मारा, ये इम्तिहान लेने के लिए। अकलतु अकलन, मैंने बहुत खाया, मैंने बहुत तोड़ा, खाने के लिए आमतौर से बोलते हैं मैंने बहुत तोड़ा, मैंने आपके वलीमे में बहुत तोड़ा। अकलतु अकलन। तरबतु दरबन, छक्के पे छक्का मारा। जलस्तु जुलूसन, बैठा रहा, बहुत बैठा रहा। कतबतु किताबन, मैंने बहुत लिखा। रअयतु रुयतन, मैंने बहुत देखा। इस तरह से इसको ताकीद कहते हैं। मफ़ऊल माअहू का ये पहला, मफ़ऊल मुतलक का ये पहला माना है ताकीद। आसान तरीक़ा है कि आप फ़िअल के साथ उसी फ़िअल को मस्दर बना दीजिए। मैं बहुत बैठा, आप बोलें जलस्तु जुलूसन, बहुत बैठा। बहुत सोया, आमतौर से तलबा बोलते हैं ना, आज मैं तो बहुत सोया, क्या बोलेंगे? निमतु नौमन, मस्दर ले आएंगे, निमतु नौमन। मैंने आज कलम तोड़ कर लिखा, बोलते हैं कलम तोड़ कर लिखा। जब ये ताबीर उर्दू में जब दी जाती है तो तलबा परेशान होते हैं, कलम तोड़ कर लिखा। तो कुछ तलबा जो लफ्ज़ी पेचोखम के शिकार होते हैं वो कहते हैं कि कतबतु व कसरतु अलकलम, कतबतु व कसरतु अलकलम, मैंने लिखा और कलम को तोड़ दिया। गलत है ये, मैंने कलम तोड़ कर लिखा। कतबतु किताबन, कलम तोड़ कर लिखा, बहुत लिखा। कसरतु कतबतु किताबन, मैंने बहुत ज़्यादा बातें की, बहुत ज़्यादा बातें की। हद्दस्तु हदीसन, कुरान ने कहा है कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसा फ़िअल वैसा मस्दर ले आएँ, ताकीद का तर्जमा खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लफ्ज़ कसीरा लाने की ज़रूरत नहीं है, अकलन कसीरा वगैरह बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग बात है कि कभी कभी मौसूफ़ को हज़फ कर दिया जाता है और सिफ़त को उसकी जगह पर ले आया जाता है। जैसे अकलतु कसीरा, अकलतु कसीरा, कसीरा भी मफ़ऊल मुतलक है। असल में जुमला है अकलतु अकलन कसीरा, ये अकलन मौसूफ़ है और कसीरा उसकी सिफ़त है। मौसूफ़ को हज़फ कर दिया गया और कसीरा को उसकी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया गया। तो हमें क्या पता चला कि मफ़ऊल मुतलक 3 मानों के लिए मुस्तमल, उनमें से नंबर 1 ताकीद, जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा, ताकीद में जो मस्दर आप इस्तेमाल करेंगे तो यह मस्दर कभी लफ्ज़ी इस्तेमाल करेंगे और कभी मानवी। जैसा फ़िअल है बेऐन ही उसी फ़िअल को मस्दर बना दें। क़अदतु क़ुऊदन, क़अद यक़उदु क़ुऊदन के माने बैठने के आते हैं, उसी का मस्दर बना दें क़अदतु क़ुऊदन। तो जैसा क़अद है वैसा क़ुऊदन है। एक दूसरी शक्ल ये है कि आप क़ुऊदन के बजाय आप जुलूसन ले आइए, जो माना क़अद के हैं वही माना जलसा के। तो क़अदतु जुलूसन, क़अदतु जुलूसन, ये भी मफ़ऊल मुतलक ही है। मफ़ऊल मुतलक का जो दूसरा माना है वो है हैअत। आपने वो शेर पढ़ा अलक़रतुर राशिदा सालिस में, लदा उमर अमीरिल मुमिनीना क़िफ़ू बी वक़फ़तल मुतहज्जिबीना
یہ فعلتن کا جو وزن ہوتا ہے، فعلتن، یہ ہیئت بتانے کے لیے لاتے ہیں، اور یہ مفعول مطلق ہے۔ فعلتن کا وزن ہیئت پر دلالت کرتا ہے، ہیئت، کیفیت پر دلالت کرتا ہے۔ جلستو جلسۃ القاری، جو آپ نے کتاب النحو میں، ہدایت النحو میں اور ساری کتابوں میں آپ نے یہ مثال پڑھی، جلستو جلسۃ القاری، میں بیٹھا قاری صاحب کی طرح۔ قفو بی وقفۃ المتحجبین، کھڑے ہو جاؤ میرے ساتھ لرزا اور ڈرتے ہوئے شخص کی طرح۔ طرح تو اس کو کہتے ہیں ہیئت، تو یہ مفعول مطلق کا دوسرا معنی ہے ہیئت۔ اور مفعول مطلق کا تیسرا جو معنی ہے وہ عدد ہے، عدد۔ اکلتو اکلتن، میں نے ایک مرتبہ کھایا، تو فعلتن کا جو وزن ہوتا ہے وہ عدد پر دلالت کرتا ہے۔ تو مفعول مطلق تین معنوں کے لیے استعمال ہوا۔ نمبر ایک، آپ بھی بولیں ہمارے ساتھ، نمبر ایک تاکید، اور تاکید کے لیے آسان ہے، جیسا فعل اس کا مصدر لے آئیے۔ نمبر دو ہیئت، ہیئت کے لیے فعلتن کا وزن لاتے ہیں، فعلتن۔ اور آپ ماشاءاللہ اگر آپ نے القراۃ الراشدہ پڑھ لو، وہ شعر کو ذہن میں رکھیے گا، لدا عمر امیر المؤمنین قفو بی وقفۃ المتحجبین، وقفۃ المتحجبین، ملیک ذو مآثر باسقات یقصر عن مداح السابقون۔ اور تیسرا جو معنی ہے وہ ہے عدد، عدد کے لیے فعلتن کا وزن لاتے ہیں، فعلتن۔ اکلتو اکلتن، جلستو جلستن، میں ایک مرتبہ بیٹھا، میں نے ایک مرتبہ کھایا۔ یہ تو مفعول مطلق سے متعلق بحث تھی۔ ہم مفعول بہ کی بحث کو سب سے اخیر میں چھیڑیں گے، کیونکہ مفعول بہ مفصل گفتگو چاہتا ہے، مفصل اور طویل گفتگو کی اس میں ضرورت ہے، اس لیے مفعول بہ کو ہم بعد میں چھیڑیں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مفعول مطلق سے ملتا اور جلتا ایک دوسرا مفعول ہے، مفعول لہو۔ جس طریقے سے مفعول مطلق میں مصدر کا استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے مفعول لہو میں بھی مصدر کا استعمال ہوتا ہے۔ بہت آسان فرق۔ جس طریقے سے مفعول مطلق میں مصدر کا استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے مفعول لہو میں بھی مصدر کا استعمال ہوتا ہے۔ طلبہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیسے پہچانیں کون سا مفعول لہو ہے اور کون سا مفعول مطلق ہے، کون سا مفعول بہ ہے۔ آسان سا فرق ہے، آپ عجمی انداز میں نہ سمجھیں، آپ عربی لہجے میں سمجھیں۔ عام طور سے طلبہ ترجمے کے ذریعے سے پکڑتے ہیں کہ یہ مفعول مطلق ہے یا مفعول لہو ہے، اور جہاں پر وجہ کا ترجمہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو مفعول لہو قرار دیتے ہیں۔ نہیں، آپ اس طرح نہ پکڑیں۔ آسان طریقہ میں بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ مفعول مطلق بھی مصدر ہوتا ہے اور مفعول لہو بھی مصدر ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ مفعول مطلق میں جیسا فعل ہوگا ویسا ہی مصدر ہوگا، اور مفعول لہو میں فعل بالکل الگ ہوتا ہے اور مصدر بالکل ہی الگ ہوتا ہے۔ میں مثال دوں آپ کو، جیسا آپ کہیں میں نے کھایا بھوک کی وجہ سے، اکلتو بھوک کی وجہ سے، جو بھوک کی وجہ اس کو مصدر بنا دیجئے۔ جاع سے فعل، اس کو مصدر بنا جوعن، اکلتو جوعن، میں نے کھایا بھوک کی وجہ سے۔ دیکھیے جوعن یہ مصدر ہے۔ میں بھاگا، فررتو میں بھاگا، بزدلی کی وجہ سے، تو جبونہ کو آپ مصدر بنا دیجئے، جبنن، میں بھاگا بزدلی کی، جبنن، یہ جبنن میں مصدر ہے۔ میں نے لکھا ڈر کی وجہ سے، اکلتو یہ فعل ہے۔ خوفن، خاف یخاف خوفن، اس کو بھی آپ مصدر بنا دیجئے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ، تمام مثالوں میں دیکھ رہے ہیں آپ، مفعول لہو جو ہے مصدر ہے، لیکن فرق یہ ہے مفعول مطلق میں اور مفعول لہو میں کہ مفعول مطلق میں جیسا فعل ہے اسی فعل کا مصدر ہے، اور مفعول لہو میں فعل بالکل الگ ہے اور مصدر بالکل الگ ہے۔ تو شاید کہ بات ہماری لمبی ہو رہی ہے، تو آج ہم بس 12 منصوبات میں سے 2 پر ہم نے بحث چھیڑی، اور شاید کہ اگر طویل ہو گئی ہو گفتگو تو معاف فرمائیں گے، گستاخی معاف فرمائیں گے، آپ کے اوقات بہت قیمتی ہیں۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مفعول مطلق 3 معنوں کے لیے مستعمل، نمبر 1 تاکید، نمبر 2 ہیئت، نمبر 3 عدد۔ تاکید کے لیے مصدر کا استعمال کر دیں گے، جیسا فعل ویسا مصدر تاکید کے لیے استعمال کریں گے،
اور اگر آپ کو ہیئت کے لیے دلالت کرنا ہو، کیفیت یعنی کس طرح کے معنی پیدا کرنے کے لیے، تو آپ کو فعلتن کا وزن لانا پڑے گا، اور آپ کو عدد کے معنی پر دلالت کرنا ہو تو فعلتن کا معنی لگا، فعلتن کیفیت کے لیے، ہیئت کے لیے، اور فعلتن یہ عدد کے لیے۔ اور دوسرا جو مفعول ہے، گرچہ مفعول بھی ہمیں بولنا چاہیے تھا، لیکن مفعول بھی میں اصل منادہ کی بحث ہے، اور اسی میں اشتغال کی بحث ہے، اسی میں اور اسی میں ترخیم کی بحث ہے، اسی میں اضمار اعلیٰ شرطی تفسیر کی بحث میں چھیڑوں گا، جس کو کہ اشتغال کہتے ہیں۔ یہ بہت لمبی گفتگو کا متقاضی ہے، اس لیے میں اس بحث کو بعد میں چھیڑوں گا۔ آج میں نے مفعول لہو کو دوسرے نمبر پہ پیش کیا، کیونکہ مفعول لہو اور مفعول مطلق میں مشابہت ہے، یہاں بھی مصدر ہوتا ہے، یہاں بھی مصدر ہوتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہاں مفعول مطلق میں جیسا فعل ویسا مصدر، اور مفعول لہو میں فعل الگ ہوتا ہے اور مصدر الگ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ان تمام باتوں کو اللہ تعالی ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری ان باتوں کو آپ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ان کو بھی جزائے خیر دے جو کہ ان باتوں کو سمجھنے اور انہیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔